नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। नाज़रीन, 3 ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले GHQ गेट नंबर 4 से बड़ा इनकार। इस ख़बर की तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे और फिर आगे चल के आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का मिशन मुलाकात क्या था और ये मिशन मुलाकात क्यों और कैसे नाकाम हुआ, और ये डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो तीसरी अहम ख़बर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान ने हतमी तौर पे क्या फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान अपने किस फ़ैसले पे डट गए हैं, तो इन 3 ख़बरों की डिटेल प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं रावलपिंडी GHQ गेट नंबर 4 की जो ख़बर है उसके पस मंज़र की। आज नाज़रीन ATC अदालत रावलपिंडी में जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है उसकी आज समाअत हुई, जिसमें मोसले अदालत की जानिब से जो मुल्ज़मान हैं उन्हें हाज़िरी लगा कर जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन माजी में जो गेट नंबर 4 के ख़ुद को पैदावार कहते थे या उन पर इल्ज़ाम लगता था और इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान थे शेख रशीद साहब, न जाने कितने मरतबा वफाकी वज़ीर बने, उनके वकील सरदार अब्दुल राज़क और शेख रशीद साहब जो हैं अमजद अली शाह साहब की अदालत में पेश हुए और वहाँ पे दरख्वास्त की गई कि ECL में नाम जो है वो शेख रशीद का डाल दिया गया है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये कहा कि जो शेख रशीद साहब का ECL पे नाम डाला गया है ये काबीना की मंजूरी के साथ शामिल किया गया है ECL की लिस्ट में, और अदालती हुक्म के ज़रिए शेख रशीद का नाम ECL में शामिल किया गया, अदालती हुक्म से इसे निकाला नहीं जा सकता। और फिर प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ GHQ रावलपिंडी हमला केस का जो चलान है वो भी सबमिट हो चुका है और जो पासपोर्ट है शेख रशीद का वो भी अदालती हुक्म पर जो है वो ज़ब्त किया जा चुका है, तहवील में लिया जा चुका है, जिस पर शेख रशीद साहब के जो वकील थे सरदार अब्दुल राज़क, उनकी तरफ से कहा गया कि अदालत जो पासपोर्ट है शेख रशीद का उसे रिलीज़ करने की हद तक जो है वो फ़ैसला दे दे। जहाँ तक बात है शेख रशीद का नाम ECL में शामिल करने का, इस मामले पे हम मुतलका फ़ोरम से रजू करेंगे, यानी वज़ारत दाखिला से रजू किया जाए। जिस पर जज साहब ने अमजद अली शाह साहब ने यह कहा कि ठीक है, प्रोसिक्यूशन का एतराज़ भी आ गया, आपकी तरफ से पासपोर्ट रिलीज़ करने की दरख्वास्त आ गई, इस्तदा आ गई, तो हम इस नुक्ते के ऊपर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लेते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि ये जो शेख रशीद साहब हैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि रावलपिंडी तक GHQ तक शेख रशीद साहब के अपने दावों के मुताबिक इनकी रसाई थी और इन्हें इस इल्ज़ाम का भी सामना करना पड़ा कि ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है, लेकिन बड़े बड़बोले थे, बड़े दावे करते थे, अपोजिशन में थे या इमरान खान साहब के साथ हुकूमत में थे या जिसकी भी हुकूमत में थे, बड़े दावे किया करते थे और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता तर्जमान भी कहा जा सकता था। लेकिन आज आप देखें कि हालात ये हैं कि वो शख्स जिसकी रसाई के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था, आज उसका पासपोर्ट जो है वो तहवील में है, उसका नाम जो है वो ECL में शामिल है, लेकिन गेट नंबर 4 से उसके लिए इनकार है। जो एक्सेस पहले होती थी वो अब शेख रशीद साहब के पास एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है, और अगर वो कोशिश भी करते हैं मुलाकात की, एक्सेस हासिल करने की, तो आगे से साफ इनकार सुनने को मिलता है। तो गेट नंबर 4 की जो पैदावार थे उसका आज हाल क्या है? आज वो अदालतों की दरबदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। तो ये वक्त जो है वो तब्दील हुआ है और वक्त ही हमें सिखाता है, वक्त ही हमें समझाता है, लेसन देता है। अब आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब के मिशन मुलाकात पे। लेकिन इस मिशन मुलाकात की ख़बर पे आने से पहले आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन है, खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है, बहनें पहुंचेंगी
اور PTI کے کارکنان پہنچیں گے، جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کی فیملی کے، ان کی بیٹی یا بھابھی بھی پہنچیں گی، لیکن سہیل افریدی صاحب بھی پہنچیں گے۔ لیکن آج ملاقات کے معاملے پہ جو تحریک انصاف کی مین جو مرکزی قیادت ہے وہ پیچھے ہٹی ہے، اور اس کی وجہ گلگت بلتستان کی جو الیکشن کمپین ہے، جس پہ یہ الزام لگایا گیا کہ تحریک انصاف کو کمپین کی اجازت نہیں۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو قیادت وہاں پہ پہنچی ہے، وہ بھرپور اپنی وہاں پہ کمپین کر رہے ہیں، جس میں بیرسٹر گور صاحب بھی ہیں، جس میں سلمان اکرم ڈالر صاحب بھی ہیں۔ اور جب تک الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کے مطابق الیکشن کمپین کی اجازت ہے، تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہ رہے گی، گوہر صاحب وہاں پہ رہیں گے، راجہ صاحب وہاں پہ رہیں گے، باقی قیادت وہاں پہ رہے گی، جس کی وجہ سے آج جو ملاقاتوں کی فہرست جمع کروائی گئی ہے اس میں PTI کی جو مرکزی قیادت ہے کسی کا نام شامل نہیں۔ جو 6 لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے ملاقات کے لیے عمران خان کے ساتھ، اس میں بابر اعوان صاحب کا نام ہے، ملک فیصل کا نام ہے، علی جاز بھٹر کا نام ہے، حسنین مرتضیٰ کا نام ہے، بلال عمر بودلہ کا نام ہے، تابش فاروق کا نام ہے، لیکن کسی پرومیننٹ PTI کے رہنما کا ملاقات کے لیے فہرست میں نام اس لیے شامل نہیں کیونکہ تمام کی تمام جو قیادت ہے، جو فیصلے کرنے کی مجاز ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ GP کے الیکشن کی کمپین میں وہاں پہ مصروف ہے۔ لیکن اس کمپین سے پہلے، بلکہ عید قربان سے پہلے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا، سلمان صدر صاحب پیش نہیں ہوئے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا جس میں کہا گیا کہ آئندہ سماعت جو کہ 18 جون کو ہونا ہے، یا تو سلمان صدر صاحب پیش ہو جائیں یا پھر ان کے متبادل وکیل کا بندوبست کر لیا جائے اگر سلمان صدر صاحب جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتے۔ تو اس روز سلمان ڈالر صاحب ڈوگر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور وہاں سے 18 جون کی تاریخ لینے کے بعد سلمان ڈالر صاحب سپریم کورٹ پہنچے تھے، اور یہاں پہ ان کی ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور اس ملاقات میں بقول جناب سلمان اکرم ڈالر صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں ان کی فکسیشن کی بات کی کہ عمران خان صاحب کے مقدمات سپریم کورٹ سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں، عمران خان صاحب کے مقدمات پہ ہیئرنگ کی جائے، بینچ بنایا جائے، تاریخ دی جائے۔ تو راجہ صاحب نے اس ملاقات کے بعد آ کے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عید قربان کے بعد یہ جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب پہ، جس میں خاص طور پہ جو ملاقاتوں میں آبسٹیکلز ہیں، بندشیں ہیں، اور ہم نے اس سلسلے میں کنٹمپٹ کی اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، لیکن وہ درخواست جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی، تو اس فیصلے کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کر رکھی ہے اسے خاص طور پہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو راجہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عید قربان کے بعد یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے جائیں گے، لیکن آج کے دن کی اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کے مقدمات اس پورے ہفتے کی جو فائنل کاز لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے گئے۔ نہ فائنل کاز لسٹ میں عمران خان صاحب کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہے، نہ کوئی ایسی سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری کی گئی ہے جس سے پتہ چل پائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے سپلیمنٹری کاز لسٹ کے ذریعے۔ اور اسی روز جب 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت آیا تو وکالت ناموں پہ دستخط کر کے دینے کی ڈائریکشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کی تھی، جس میں جو اپیل تھی اس اپیل کے حوالے سے تو وکالت ناموں پہ دستخط کر کے دے دیے گئے تھے خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن سے متعلق، لیکن جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 30 اپریل کا کہ سزا سسپینشن کی اپلیکیشن کو مسترد کر دیا گیا، مرکزی اپیلوں پہ سماعت آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، اس پر جو اپیل فائل کرنی ہے اس اپیل کی فائلنگ کے لیے جو پروسیجر پورا کر کے جو وکالت نامے درکار ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ تمام جو کارروائی ہے، جو پروسیجر ہے پورا کر کے وکالت نامے عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم کے معاون وکیل ہیں، جو بھاگ دوڑ والے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری، ان کو فراہم نہیں کیے گئے۔ تو وہ جو ایک مشن ملاقات تھا کہ جس کے ذریعے سپریم کورٹ میں مقدمات مقرر کرا کے ان آبسٹیکلز کو ختم کروایا جا سکے، عمران خان تک رسائی حاصل کی جا سکے، اس ہفتے وہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے۔ لیکن میری جو PTI کے سورسز سے بات ہوئی ہے وہ پر امید ہیں کہ اس ہفتے چلے نہ صحیح، جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے جو کہ 8 جون سے شروع ہوگا، شاید اس ہفتے میں عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں
انہیں سماعت کے لیے جو ہے وہ شاید لگا دیا جائے، وہ اس اگلے ہفتے کے اوپر جو ہے وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ارکان کی، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور ان ناراض ارکان یا باغی ارکان سے متعلق پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے۔ اب اس میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان ناراض ارکان کو منانے کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک کمیٹی 6 رکنی بنائی گئی تھی، جس کی سربراہی جناب اسد کیسر صاحب کو سونپی گئی تھی، اب اس کمیٹی سے جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ 22 پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں ان کی ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، اور یہ بیٹھک پشاور میں رکھی گئی، اور یہ جو 22 ارکان ہیں جن کی یہ بیٹھک ہوئی، ذرائع یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان 22 کے علاوہ جو 10 مزید ارکان ناراض تھے ان کو پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے منا لیا گیا ہے، راضی کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو 22 ناراض ارکان ہیں ان کی طرف سے ایک تو خط پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب کو لکھا گیا ہے، اور پھر اس اہم بیٹھک میں ان 22 ارکان نے جو ان کا نام جوڑا گیا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اشاروں پہ سب کچھ کر رہے ہیں یا ان کے گروپ کا حصہ ہیں، تو ان 22 ارکان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا علی امین گنڈا پور کے کسی گروپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں، اور وہ صرف پارٹی کے جو اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت کی جو گورننس ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ ان 22 ارکان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک چلائی جا رہی ہے وہ مؤثر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک نئی مؤثر تحریک جو ہے وہ شروع کی جانی چاہیے۔ تو یہ جو 22 ارکان نے بیٹھک رکھی، مشاورت کی، مختلف تجاویز پہ غور و خوض کیا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کو خط لکھا جائے گا صوبائی حکومت کی کارکردگی پہ، صوبائی حکومت کی گورننس پہ، صوبائی حکومت اور عوام کے جو مسائل ہیں انہیں پارٹی قیادت کے نالج میں لایا جائے گا، اور ساتھ میں 22 ارکان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہیں اختلافات دور کرنے والی، اختلافات دور ہونے چاہیے لیکن وہ کسی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے، ان 22 ارکان کا کہنا ہے کہ اس کمیٹی کے بجائے جو مرکزی قیادت ہے، جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور علی خان صاحب، ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ان کے سامنے ہم اپنی مدعا، اپنا جو موقف ہے ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ جو 22 ناراض ارکان ہیں یہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا حتمی فیصلہ ہے کہ کسی مذاکراتی کمیٹی میں جس کی سربراہی اسد کیسر صاحب کو سونپی گئی ہے ان کے ساتھ کسی ملاقات میں شامل نہیں ہوں گے، البتہ جو بیرسٹر گور صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے جو اختلافات ہیں، ان کے جو ریزرویشنز ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کو آگاہ کیا جائے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔